तमाम दहशत गर्दों को जहन्नम वासिल कर दिया गया। उनकी कुल तादाद 33 है। फाइनल क्लियरेंस से पहले वहां पर जो मुसाफिर दहशत गर्दों की बर्बरीयत का शिकार हुए उनकी तादाद 21 है। रेलवे पिकेट पर तैनात 3 FC जवान शहीद हुए, जबकि FC की गजाबंद स्काउट्स का एक जवान कल दौरान ऑपरेशन शहीद हुआ। ऑपरेशन के दौरान किसी भी मासूम मुसाफिर को नुकसान नहीं पहुंचा। जाफर एक्सप्रेस के मुसाफिरों की रिहाई के लिए ऑपरेशन मुकम्मल, तमाम मुग़वी मुसाफिर रिहा, तमाम दहशतगर्द हलाक। DGISPR के मुताबिक ट्रेन में 440 अफराद सवार थे। दहशतगर्दों ने ट्रैक को धमाके से उड़ाकर ट्रेन रोकी और यरगमाल बना लिया। रेस्क्यू ऑपरेशन में आर्मी, एयरफोर्स, FC, लेवीज और SSG ने हिस्सा लिया। दहशतगर्द अफगानिस्तान में अपने हैंडलर से राब्ते में थे। दहशतगर्दों ने यरगमालियों को इंसानी ढाल के तौर पर इस्तेमाल किया। ऑपरेशन के दौरान तमाम मुग़वी मुसाफिरों को बाजियाब करवा लिया गया। 33 दहशतगर्द हलाक कर दिए गए। ऑपरेशन के दौरान किसी मासूम मुसाफिर को नुकसान नहीं पहुंचा। ऑपरेशन से पहले दहशतगर्दों ने 21 मुसाफिरों को शहीद किया। एक चेक पोस्ट पर मौजूद 3 FC जवान और एक जवान ऑपरेशन में शहीद हुए। अब इलाके और ट्रेन की क्लियरेंस जारी है। पाक फौज के तर्जुमान ने कहा कि जाफर एक्सप्रेस वाक़े के बाद अब रूल्स ऑफ गेम तब्दील हो गए। किसी को इजाजत नहीं देंगे कि अपने गुमराह कुन नजरियात और बैरूनी आकाओं की एमा और सहूलतकारी से मासूम शहरियों की जानों से खेलें। उनका हर जगह पीछा किया जाएगा। जाफर एक्सप्रेस वाक़े के चंद मिनटों बाद भारतीय मीडिया पर प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया गया। जाली तस्वीर और फुटेजेस इस्तेमाल की गई। तर्जुमान पाक फौज कहते हैं कि कुलभूषण के वाक़े के बाद बलोचिस्तान में भारत के किरदार का सबको पता लग गया था और अब फिर दुनिया ने देखा कि कैसे आका ने अपने गुलामों को इस्तेमाल किया। मुल्क में भी कुछ मखसूस सियासी अनासर ऐसे मौका पर अपने सोशल मीडिया को मुतहरिक कर देते हैं। रियासत और अवाम के शाना बशाना खड़ा होने की बजाय भयानक दहशतगर्दी के जवाब देना शुरू कर देते हैं। कुछ अनासर अपनी इक़्तिदार की हवस में कौमी मुफाद को भेंट चढ़ा रहे हैं। बाशऊर अवाम इंतशारी सियासत को देख और समझ रहे हैं। अंदरूनी सिक्योरिटी और अमन व अमान और वफाकी और सूबाई हुकूमतों की जिम्मेदारी है ये बताया जाए कि दहशतगर्दी के खात्मे के लिए जो सियासी और मुआशी इक़दाम सर फहरिस्त हैं उनका क्या बना। गैर कानूनी स्पेक्ट्रम के खात्मे और दहशतगर्दों को सजा देने के लिए हम कहाँ खड़े हैं। नेशनल एक्शन प्लान में दहशतगर्दी के खिलाफ एक बयानिए की बात पर हम कहाँ खड़े हैं। इन सब पर पर्दा कुशाई के लिए प्रोपेगेंडा किया जाता है। BLA का मुसाफिरों को यरगमाल बनाना काबिल मज़म्मत है। 50-100 दहशतगर्द इकट्ठे कैसे होते हैं। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब की गुफ्तगू। कहा दहशतगर्दों को किसने इकट्ठा होने दिया। तहरीक इंसाफ के 5 लोग इकट्ठे हों तो पुलिस मारती है। इस हुकूमत ने पाकिस्तान के इलाकाई सालमियत को हिला कर रख दिया। क्या इनको दहशतगर्द नजर नहीं आते। बानी PTI और कारकुनान की तरफ से इस साने की मजम्मत करता हूँ। हम अपने जवानों के साथ खड़े हैं। दहशतगर्दों को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। मुझे IG लीगल के सामने पेश होने का समन मिला। आप होते कौन हैं समन करने वाले। इन हालात का मतलब है कि मुल्क में गैर एलानिया मार्शल लॉ है। बिलावल भुट्टो ने वफाक से 9 अरब रुपए लेकर सिंध के लोगों के हुकूक का सौदा कर दिया। PTI की दरियाए सिंध पर नहरों के मंसूबे के खिलाफ करारदाद तैयार है। झूठे सूबों की मर्जियों के बगैर यह मंसूबा नहीं बनना चाहिए। दहशतगर्दी का शिकार मुल्क। अपोजिशन ईद के बाद इस्लामाबाद पे हमला करने की तैयारी कर रही है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की ABN न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहा यह भी एक दहशतगर्दी है जिसकी जिम्मेदार तहरीक इंसाफ है। दहशतगर्दी बारे बानी PTI और उनके हवारियों के मौक़िफ़ में अब अहम है। खैबर पख्तूनख्वा में उनकी हुकूमत सबसे ज़्यादा ये सूबा दहशतगर्दी का शिकार है। PTI इंतशार में या दहशतगर्दी की आड़ में अपने मज़मूम मकासद हासिल करना चाहती है। इन्हें मुल्क की सालमियत के साथ कोई वास्ता या मोहब्बत नहीं। इस वक्त तक ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाने से मुताल्लिक़ कोई बातचीत नहीं हुई। रियासत यरगमाल बन जाए तो गैर यकीनी सूरत हाल पैदा की जाएगी। रियासत को इस सूरत हाल के बाद क्वेटा में मुसाफिर ट्रेन पर दहशतगर्दाना हमले पर आलमी बिरादरी पाकिस्तान के साथ अक़वाम मुत्तहिदा, यूरोपीय यूनियन, अमेरिका, चीन, रूस, ईरान समेत कई ममालिक के इस वाक़े की मज़म्मत। तर्जुमान सेक्रेटरी अक़वाम मुत्तहिदा स्टीफन डोरजार्क ने कहा कि शहरियों के खिलाफ नाकाबिल कबूल है। हादसे से मुतालिक सूरत हाल पर नज़र रखते हुए और यूरोपीय यूनियन की सफ़ीर रेना क़ियूना का कहना था कि हमारी हमदर्दियाँ पाकिस्तान और अवाम के साथ हैं।
امریکی سفارت خانے کے ترجمان نے کہا کہ ہم اس مشکل وقت میں پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، امریکہ پاکستان کا مضبوط شراکت دار رہے گا۔ روسی سفارت خانے نے کہا کہ دہشت گردوں کی بزدلانہ حکمت عملی کو یکسر مسترد کرتے ہیں۔ ایرانی حکام کا کہنا تھا کہ تہران دہشت گردی کی سختی سے مذمت کرتا ہے۔ ایرانی حکومت معصوم شہریوں کے ساتھ کھڑی ہے۔ چین کا دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کی حمایت جاری رکھنے کا اعلان۔ ترجمان چینی وزارت خارجہ نے کہا پاکستان کے ساتھ مل کر خطے کو پرامن، محفوظ اور مستحکم بنانے کے لیے تیار ہے۔ دہشت گرد بزدلانہ کارروائیوں سے ملک کا امن سبوتاز نہیں کر سکتے۔ قائد نون لیگ نواز شریف کی جعفر ایکسپریس پر حملے کی شدید مذمت۔ کہا دہشت گردوں کے حملے میں قیمتی جانوں کے ضیاع پر رنج ہے۔ دکھ کی اس گھڑی میں میری ہمدردیاں شہداء کے اہل خانہ کے ساتھ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے اور زخمیوں کو جلد صحت یابی عطا فرمائے۔ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق نے گفتگو میں کہا مضبوط پارلیمنٹ ہی ملک میں سیاسی استحکام اور عوامی فلاح و بہبود کے لیے کردار ادا کر سکتی ہے۔ عوام اپنے مسائل کا حل چاہتے ہیں اور انہیں ہنگامہ آرائی، نعرے بازی اور احتجاج کی سیاست سے کوئی سروکار نہیں۔ اسپیکر نے لاہور میں نواز شریف سے ملاقات کی۔ ملکی مجموعی سیاسی صورتحال، پارٹی کے امور اور پارلیمانی معاملات پر تفصیلی گفتگو۔ نواز شریف نے پارلیمنٹ میں جاری اپوزیشن کے احتجاج اور ہنگامہ آرائی کے باوجود ایوان کی کارروائی کو بہتر انداز میں چلانے پر اسپیکر کے کردار کو سراہا۔ جعفر ایکسپریس واقعے کی بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ ہم سیکیورٹی فورسز کے ساتھ ہیں۔ دہشت گردی ایک ناسور اور دہشت گرد کا کوئی مذہب، کوئی دین نہیں ہوتا۔ پی ٹی آئی رہنما زرتاج گل کی میڈیا سے گفتگو۔ کہا وقت آ گیا ہے کہ ہم دہشت گردی کے خلاف اکٹھے ہوں۔ ہم اپنے عام شہریوں، سیکیورٹی فورسز کے جوانوں کی بہت لاشیں اٹھا چکے۔ صدر، وزیر اعظم اور ان کے وزراء فارم 47 کی پیداوار ہیں۔ صدر زرداری نے صرف سندھ کے پانی کی بات کی، ملک کی کوئی بات نہیں کی۔ جعفر ایکسپریس پر حملہ منصوبہ بندی کے تحت ہوا۔ بلوچستان اور کے پی کے میں دہشت گرد ہمسایہ ملک سے آ رہے ہیں اور وزیر ریلوے حنیف عباسی کی پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر میڈیا سے گفتگو۔ کہا یہ بات قوم کو معلوم ہونی چاہیے کہ یہ آگ ہم تک بھی پہنچ سکتی ہے۔ ہم نے اپنی فوج کے پیچھے کھڑے ہونا ہے۔ ہمارے شہیدوں کا خون رائے گا نہیں جائے گا۔ پوری دنیا کو معلوم ہو گیا کہ بی ایل اے اور خوارج کو کون سپورٹ کر رہا ہے۔ بلوچستان میں ایف سی اور فوج تعینات ہے۔ ریلوے پولیس صرف اسٹیشن پر موجود ہیں اور یہ ممکن نہیں کہ پولیس سارے ٹریک کو کور کر لے۔ ریلیف والی ٹرین تیار ہے۔ ہم سب اگلے اعلان کا انتظار کر رہے ہیں۔ بلوچستان میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ ڈیفینیٹلی کوئی نارمل بات نہیں۔ سینیٹر سلیم منڈوی والا کی پروگرام سوال سے آگے میں گفتگو۔ کہا اس کو سپانسر کر رہا اور صوبائی حکومت، وفاق اور اسٹیبلشمنٹ کو اس کی سیریسلی لینا چاہیے۔ اس صورتحال پہ اے پی سی بلانی چاہیے۔ ایسا لگنا چاہیے کہ پورا ملک اس صورتحال سے پریشان ہے۔ یہ نہ ہو کہ ہم اس کے اوپر مسلح گروہ کا ٹرین ڈرائیور کو جان سے مار دینے کا دعویٰ غلط نکلا۔ ٹرین ڈرائیور امجد یاسین بھی بازیاب ہونے والوں میں شامل۔ ٹرین ڈرائیور بالکل صحت مند اور محفوظ ہے۔ ملک کی ترقی کے لیے گرینڈ الائنس کی ضرورت ہے۔ سیاسی لانگ مارچ سے پرہیز کرنا چاہیے۔ کبھی دہشت گردی تو کبھی سیاسی عدم استحکام ترقی کی راہ میں حائل ہوا۔ وفاقی وزیر احسن اقبال کہتے ہیں کہ آج وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈاپور کے ساتھ بہت مفید بات ہوئی۔ ترقیاتی منصوبوں کے لیے صوبوں نے مل کر تجاویز دینی ہے۔ قومی معاملات پر ہمارا اور صوبائی حکومت کا اتفاق ہے۔ اڑان پاکستان کے تحت ایک ٹیم کے تحت ملک کی ترقی کے لیے کام کرنا ہے۔ ہم صوبے کے ساتھ مل کر یہ ہدف حاصل کر سکیں گے۔ این ایف سی کی نئی تشکیل کر کے گلگت بلتستان اور کشمیر کو بھی شامل کریں گے۔ ہمیں ملکی سیاست کو اس درجے میں رکھنا ہے تاکہ ملکی معیشت متاثر نہ ہو۔ مشیر خزانہ خیبر پختونخوا مزمل اسلم بولے کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اور وفاقی وزیر احسن اقبال میں بقایا جات کا مسئلہ آگے بڑھانے پر اتفاق ہوا۔ اس وقت ملک میں بے روزگاری اور مہنگائی بڑا چیلنج ہے۔ خیبر پختونخوا کی 75% آبادی غربت کی لکیر کے نیچے ہے۔ وفاقی حکومت خیبر پختونخوا کے پسماندہ علاقوں کی ترقی میں خصوصی مدد کرے۔ سیاسی اختلافات کے باوجود پاکستان کی معاشی ترقی کے لیے پرعزم ہے۔ وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈاپور کہتے ہیں کہ وفاق خیبر پختونخوا کو اس کے آئینی حقوق دینے کے لیے عملی اقدامات کرے۔ مختص شدہ فنڈز سے بھی اب تک صرف 132 ارب روپے جاری کیے گئے۔ معاشی ترقی کے لیے خیبر پختونخوا حکومت کا ویژن اڑان پاکستان کے ساتھ مکمل مطابقت رکھتا ہے۔ اقتصادی ترقی کے ایجنڈے کی مکمل حمایت کرتے ہیں۔ ہم نے رواں مالی سال کے پہلے 6 ماہ میں 169 ارب روپے کا بجٹ سرپلس حاصل کیا۔ صوبے کی تاریخ میں اس طرح کی کارکردگی کی مثال نہیں ملتی۔
جب ہم نے اقتدار سنبھالا تو اس وقت خزانے میں صرف 15 دن کی تنخواہ دینے کے پیسے باقی تھے. ہم نے کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا, نہ موجودہ ٹیکسوں کی شرح میں اضافہ کیا. اس کے باوجود صوبے کی آمدن میں 50% سے زائد کا اضافہ کیا. 87 ارب کے بقایا جات ختم کر دیے. قرض اتارنے کے لیے 30 ارب روپے کی لاگت سے ڈیبٹ مینجمنٹ فنڈ قائم کر دیا. کے پی کابینہ نے جوڈیشل آفیسرز ویلفیئر فنڈ کے قیام سمیت متعدد بلوں کی منظوری دے دی. سندھ حکومت کا ڈیجیٹلائزیشن پر فوکس ہے. بلاول بھٹو زرداری نے ہاری کارڈ کا اجرا کیا. پچھلے ایک سال میں 28 ارب روپے کسانوں کو دے چکے. 13,000 سے زائد طلبہ کو گریجویشن کرا چکے. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی ایک سالہ حکومتی کارکردگی پر بریفنگ. کہا سندھ حکومت نے ایک سال میں مختلف منصوبوں پر کام کیا. کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ ہم یہ کام پہلی بار کر رہے ہیں. بے نظیر ہاری کارڈ کے ذریعے کسانوں کو سہولت دے رہے ہیں. پانی ذخیرہ کرنے کے لیے اقدامات ہماری ترجیحات میں شامل ہیں. وزیر اعلیٰ سندھ کا رواں سال گندم نہ خریدنے کا اعلان. کہا ہمارے پاس 1.3 ملین ٹن گندم موجود ہے. سندھ حکومت نے معذور افراد کے لیے سالانہ 90 ملین روپے کے فنڈز فراہم کیے. گمبٹ ہسپتال میں 1000 سے زائد چھوٹے ٹرانسپلانٹ کر چکے. جناح میں تیسری سائبر نائف لگائی ہے. انڈس کے نئے کمپلیکس میں 18 ارب کی لاگت ہوگی اور ٹراما سینٹر کراچی میں 13,000 سے زائد سرجریز کی گئیں. ہنرمند نوجوان پاکستان کا آج اور کل ہیں. نوجوانوں کی ٹریننگ اور جاب پلیسمنٹ کے لیے اینڈ ٹو اینڈ سپورٹ فراہم کریں گے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا 1 لاکھ ہنرمند نوجوانوں کی ٹریننگ اور جاب پلیسمنٹ کا ٹارگٹ. ہنرمند نوجوانوں کو ترجیحی بنیادوں پر کاروبار کارڈ اور کاروبار فنانس لون دینے کی ہدایت. ہنرمند افرادی قوت بیرون ملک بھیجنے کے لیے جامع پلان طلب کر لیا. نجی اشتراک سے دور دراز علاقوں کے نوجوانوں کے لیے سکلز آن ویل پروجیکٹ متعارف کروانے کا فیصلہ. پنجاب میں پلگ اینڈ پلے کا کال سینٹر کے قیام کی منظوری. اسکل ڈیولپمنٹ کے اداروں کی ایک ہی ڈپارٹمنٹ کے ماتحت کر دیا گیا. وزیر اعلیٰ نے سیاحت کے لیے لاہور میں چلائی جانے والی ڈبل ڈیکر بس کے کرایوں میں اضافہ مسترد کر دیا. اضافے کا نوٹیفیکیشن واپس. پرانے کرائے بحال. کرائے میں 200 سے 500 روپے تک کا اضافہ کیا گیا تھا. آرمی ایکٹ تو خصوصی طور پر فوج پاکستان کے ممبران کے لیے ہے. کسی فوجی کے کام میں رخنہ ڈالنے کا جرم دہشت گردی ایکٹ کے تحت آتا ہے. کوئی ایسا فورم ہے جو 175 کے تحت نہ بنا ہو اور وہ سویلین کا ٹرائل کر سکتا ہو. یہ آئینی بینچ ہے, کوئی ہائی کورٹ نہیں کہ دائرہ سماعت محدود ہوگا. ہم نے مرکزی فیصلے سے اتفاق بھی کر لیں تو اپنی رائے الگ سے دے سکتے ہیں. فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل کے خلاف کیس میں آئینی بینچ کے ریمارکس. جسٹس امین الدین نے کہا کہ دوسری طرف کے وکلاء نے کہا انٹرا کورٹ اپیل کا دائرہ محدود ہے. نیا آئینی بینچ مقدس سن رہا ہے اور اس حوالے سے تمام میرٹس زیر بحث آ سکتے ہیں. جسٹس مسرت ہلالی بولی کہ عدالت آرٹیکل 175 کے تحت بنائی اور بتائیں کہ کیا یہ عدالت بھی اسی کے تحت بنی. وکیل خواجہ حارث نے دلائل میں کہا کہ آئینی بینچ تو اپیل میں کیس واپس بھی بھیج سکتا ہے. ایف بی علی کیس میں آرٹیکل 6 کی شق 3 کے تحت بنیادی حقوق. پی ٹی آئی رہنماؤں کا جے آئی ٹی کے سامنے بانی چیئرمین کے بیانیوں کو ماننے سے انکار. بانی کا ایکس اکاؤنٹ بیرون ملک سے آپریٹ ہوتا ہے, کیا پتہ کون چلاتا ہے. رہنماؤں کی جے آئی ٹی کو جوابات. ذرائع کے مطابق پارٹی رہنماؤں نے کہا جو بیانیہ پارٹی پالیسی کے مطابق ہوتا ہے اسے شیئر کرتے ہیں. جے آئی ٹی نے پی ٹی آئی رہنماؤں سے 4.5 گھنٹے تک سوال جواب کیے. رہنماؤں سے الگ الگ تفتیش کی. جے آئی ٹی کے سامنے پیش ہونے والوں میں اسد کیسر, کنول شوذب, رؤوف حسن سمیت دیگر رہنما شریک. جے آئی ٹی کی طلبی کے باوجود عمر ایوب اور علیمہ خان پیش نہیں ہوئے. قومی اسمبلی اجلاس میں اپوزیشن پھر ناراض. شور شرابہ اور احتجاج. تحریک انصاف ارکان اپنی نشستوں پر کھڑے ہو گئے. عمر ایوب نے مطالبہ کیا کہ صدر کے خطاب اور بلوچستان میں ٹرین کے معاملے پر بحث کرائی جائے. وقفہ سوالات اور دیگر ایجنڈا معطل کیا جائے. اجلاس میں نوید قمر نے کہا کہ یہ صورتحال قابل قبول نہیں. اتنی بڑی کابینہ کے باوجود وزراء جوابات کے لیے ایوان میں موجود نہ ہوں. وزراء کو استعفیٰ دے کر گھر چلے جانا چاہیے. نور عالم نے کہا کہ پیپلز پارٹی کے دوستوں سے درخواست ہے کہ وہ بھی اپوزیشن میں آ کر بیٹھ جائیں. آپ کو اتحاد میں ہونے کے باوجود سننا نہیں جاتا. پینل آف چیئر قادر پٹیل نے کہا کہ آپ کی تجویز پر غور کیا جائے گا. پی ٹی آئی ارکان کے واک آؤٹ پر شیر افضل مروت اکیلے حکومتی بینچ پر بیٹھے گپ شپ میں مصروف رہے. بینکوں کی لچکدار مالی کارکردگی پر موڈیز نے پاکستانی بینکوں کا منظرنامہ مستحکم سے مثبت قرار دے دیا. کہا مثبت منظرنامہ 1 سال قبل کے معاملے میں بہتر معاشی حالات کا اظہار ہے.
2025 میں پاکستان کی معاشی نمو 3% متوقع ہے جو 2024 میں 2.5% تھی۔ IMF پروگرام سے پاکستان کے لیے فنڈنگ کے امکانات میں بہتری آئے گی۔ رواں مالی سال پاکستان کی بیرونی فنانسنگ کی ضرورت تقریباً $21 بلین ہے اور مالی سال 2026-27 کے لیے تقریباً $23 بلین کی مالی ضرورت ہوگی۔ پاکستان کے پاس $904 ارب کے زر مبادلہ ذخائر کی ضرورت سے بہت کم ہے۔ بلند بیرونی مالیاتی ضروریات کے ساتھ 3 سے 5 سال پالیسیوں میں مشکلات پیش ہوں گی۔ مہنگائی کی وجہ سے سماجی تناؤ بڑھنے کا خدشہ ہے اور زیادہ ٹیکسز اور توانائی سپر ٹیکس کے لیے غیر معمولی حالات ہونے کے چاہیے۔ حکومت براہ راست سپر ٹیکس کا نفاذ نہیں کر سکتی۔ وکیل مخدوم علی خان کے سپر ٹیکس کیس میں دلائل۔ کہا سپریم کورٹ متعدد فیصلوں میں اضافی ٹیکس کو غلط قرار دے چکی۔ اضافی ٹیکس عائد کرنا بنیادی حقوق کے بھی خلاف ہے۔ اسلام آباد اور لاہور ہائی کورٹس میں سپر ٹیکس کے زیر التوا اپیلیں سپریم کورٹ منتقل کرنے کا حکم سماعت آج پھر ہوگی۔ علیمہ خان اور نعیم حیدر پنجوتھا کے درمیان معمولی مکالمہ ہوا۔ اڈیالہ جیل کے باہر جو بھی بات ہوتی ہے اس کو بڑھا چڑھا کر بیان کیا جاتا ہے۔ سلمان اکرم راجہ کا علیمہ خان اور وکیل نعیم حیدر کے درمیان تکرار کی خبروں پر رد عمل۔ کہا نعیم حیدر پنجوتھا ہماری ٹیم کے اہم رکن ہیں۔ اٹک میں گرفتار کارکنان کی رہائی کے لیے انہوں نے اہم کردار ادا کیا۔ میو ہسپتال میں مریضوں کی جان لینے والے انجیکشن کا پنجاب بھر میں استعمال روکنے کا حکم۔ ڈائریکٹوریٹ آف ڈرگ کنٹرول نے صوبے بھر کی فارمیسیز کو ہدایات جاری کر دیں۔ مراسلے میں کہا گیا ہے کہ انجیکشن کا استعمال مشتبہ طور پر صحت کے لیے خطرہ ہے۔ انجیکشن ویکسا اور محلول نیوٹرولائن کا استعمال روک دیا جائے۔ انجیکشن کے مخصوص بیچ استعمال سے روکے جائیں۔ راولپنڈی کے تھانہ پیر ودائی کے علاقے فوجی کالونی میں ذاتی دشمنی پر فائرنگ، 2 سگے بھائی قتل، لاشیں ہسپتال منتقل۔ مانا والا میں جائیداد کے تنازع پر خون سفید، سوئی گیس روڈ پر بھائی نے فائرنگ کر کے بھائی کو قتل کر دیا۔ راولپنڈی، اسلام آباد سمیت ملک کے مختلف شہروں میں بارش، بالائی علاقوں میں پہاڑوں پر برف باری، سردی کی شدت میں اضافہ۔ اسٹور میں 3 دن سے جاری برف باری کے باعث بالائی علاقوں کا زمینی رابطہ 18 روز سے منقطع۔ 3 سے 4 فٹ برف کے باعث روڈ بحالی آپریشن میں مشکلات کا سامنا۔ بالائی علاقوں کی رابطہ سڑکوں کی بندش سے غذائی اشیاء کی قلت۔ شاہراہ لیپا پر برف باری، تودوں سے بچاؤ کے لیے بنائے گئے شیلٹر کے اندر سے ڈوزر برف ہٹانے میں مصروف ہیں، جبکہ لیپا ریشیاں روڈ گلیشیئر گرنے کی وجہ سے بند ہے۔ دونوں طرف گاڑیوں کی لمبی لائنیں لگ چکی ہیں اور پاک فوج کے تعاون سے محکمہ شاہراہات کی 3 مشینیں روڈ کلیئر کرانے میں مصروف۔ بابوسر ٹاپ، بٹو گاہ ٹاپ، نانگا پربت، تاگیر، گوہر آباد اور برف باری لینڈ سلائیڈنگ کا خدشہ۔ انتظامیہ کی سیاحوں کو غیر ضروری سفر سے اجتناب کی ہدایت۔